अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मुसलमान, गैर मुसलमान, मेरे बच्चों, मेरे गैर मुसलमान, क्योंकि कुरान सब के लिए है। कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए। मुसलमान को ना देखना, कुरान को देखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना। मैं कल जो किया था विलोड बनाया था, तो ये 143 पे, अब मैं 144 का बना रही हूँ। अल्लाह ताला ये किबले का ज़िक्र चल रहा है कि किबले का, क्योंकि मैंने पहले भी किबले का ही वो ज़िक्र चल रहा था, अभी भी किबले का ही ज़िक्र चल रहा है। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस्समाई फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। बेशक हम देख रहे थे तुम्हारे मुंह को बार बार आसमान की तरफ, बार बार जो आसमान की तरफ तुम देख रहे थे। फ़लनुवल्लियन्नका, पस हमने मोड़ दिया तुमको उस किबले की तरफ जो तुम्हें पसंद था। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मैंने आपको कहा कि 15 महीने, 16 महीने, कोई 17 महीने, जो भी थे, जितना मुद्दा था, साल डेढ़ तक ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ रहे थे। मगर चूँकि बार बार आसमान की तरफ देखते रहते कि देखें कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ देखना, तो मैंने तुम्हें मोड़ दिया उस किबले की तरफ, क़िबलतन तर्ज़ाहा, जो तुम पसंद करते थे, उस किबले की तरफ। बस अब हुक्म है मुसलमानों को, फ़वल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, बस फेर दो अपने मुंह को तरफ मस्जिदिल हराम के। बस तुम भी अपना मुंह मस्जिदिल हराम की तरफ फेर दो। वहैसुमा कुंतुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रहू, कहीं भी हो तुम, आसमान में हो, हवा में हो, समंदर में हो, पहाड़ों में हो, जहाज़ में हो, कहीं भी हो, पहाड़ के दामन में हो, पहाड़ के गार में हो, कहीं भी हो, बस तुम कह दो कि मैंने मुंह किबले की तरफ किया। बस मैं मोड़ दो अपने मुँहों को इस तरफ, यानी किबले की तरफ, मक्का की तरफ। वइन्नल्लज़ीना उतुल किताबा, बेशक वो लोग जो दी गई थी उनको किताब, लयालमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, ये समझते हैं कि बेशक ये हक़ है इनकी रब की तरफ से। क्योंकि इंजील में बताया गया था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आएगा, और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी इसकी पेशन गोई की थी, उसका किबला कौन सा होगा? मक्का होगा। उनको इंजील में बताया गया था। ये समझते हैं वो लोग जिनको किताब दी गई है, ये समझते हैं कि बेशक ये हक़ है, ये अल्लाह की तरफ है, और ये किबला अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है अपने रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, अल्लाह ताला ना खबर तुम्हारे हमलों से। जो भी तुम करते हो, जो भी शरारतें करते हो, जो भी धोखाधड़ी करते हो, जो भी छुप के बातें करते हो, या छुप के जो कोई काम करते हो, अल्लाह ताला तुम्हारे हमलों से बाखबर है, बेखबर नहीं है। वलैन आते तल्लज़ीन उतुल किताबा बिकुल्लि आयातिन, अगर तुम ले आए इनके पास वो लोग जो दी गई इनके किताब, हर एक निशानी, माँ तबियो क़िबलतका, ये ताबेदारी नहीं करते तुम्हारे किबले की। अगर तुम हर किस्म की निशानियाँ ले आओ, क्योंकि निशानियाँ इनको देते थे, निशानियाँ आती थीं, और ये सबसे बड़ी निशानी थी कि नमाज के अंदर ही, यानी रुकू पे थे, जबकि उनको मोड़ दिया बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा की तरफ। तो ये सबसे बड़ी निशानी थी, ये सबसे बड़ा मौजज़ा था। मगर चूँकि इनको पता था मगर नहीं मानते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम हर किस्म की निशानियाँ इनको ले आके दो, ये ताबेदारी नहीं करते तुम्हारे किबले की, ये तुम्हारे किबले की ताबेदारी नहीं करते। वमा अंता बिताबिन क़िबलतहुम, और ना तुम ताबेदारी करोगे इनके किबले की, यानी हम बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज नहीं पढ़ेंगे। बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए बहुत एहतराम और इज़्ज़त वाली जगह है, हमारा किबला है, हमारा किबला रह चुका है, और हमारे लिए बहुत मोहतरम है। वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज का सफ़र वहाँ से शुरू किया था, और वहाँ पे बैतुल मुक़द्दस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 पैगम्बरों की इमामत की थी। बहुत मुक़द्दस है, मगर चूँकि अल्लाह ताला ने मक्का तरफ किबला करने, और इस यानी सूरत बकरा में दफ़ा क्या कहा जाता है, आगे भी आएगा कि तुम इस तरफ मुंह मोड़ दो, जहाँ कहीं भी हो तो तुम किबला मक्का मुकर्रमा की तरफ मुंह मोड़ दो।
تو یہ تم ہر ایک نشانی لے کے آؤ، یہ تابعداری نہیں کرتے قبلے کی، اور نہ تم تابعداری کرو گے ان کے قبلے کی۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کے قبلے کی تابعداری کریں، یا جو یہ عیسائی ہوتے ہیں ہمارے مسلمان اور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، وہ جو ہے وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور نہیں ہے بعض ان میں تابعداری کرنے والے قبلہ بعضوں کی۔ یہ عیسائیوں کا ایک حصہ ہے، اور مغربی اور مشرقی اس طرح، اور یہودیوں کا علیحدہ حصہ ہے۔ ایک طرف یہودیوں کا قبلہ ہے، دوسری طرف یہ اپنے بھی، یہ آپس میں بھی بنی اسرائیل اتفاق نہیں کرتے۔ یہودیوں کا علیحدہ قبلہ ہے، ادھر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ عیسائیوں کا علیحدہ ہے، وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں، وہ ادھر عبادت اپنی کرتے ہیں۔ تو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی، یہ ہمیں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کی تابعداری، ان کی خواہشات کی تابعداری نہ کرو، جو کچھ یہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، جو کچھ یہ سکھاتے ہیں وہ سیکھ لو، کیونکہ سائنس انہوں نے زیادہ سیکھی ہے بنسبت مسلمانوں کی، یہ سیکھ لو ان سے، مگر ان کی تابعداری نہ کرو۔ اگر تم نے ان کی تابعداری کی، ان کی خواہشات کی، بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ گیا، اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بے شک تم ظالم امور سے ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کی تابعداری کی، ان کی خواہشات کی، ان کے مطابق تم نے زندگی گزاری، مسلمانوں کو ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ اپنی امت کو بتاؤ، تو اب اگر تم لوگوں نے ان کی خواہشات کی تابعداری کی، بعد اس کے کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا ہے، علم آ گیا ہے، تو بے شک پھر تم ظالم سے ہو جاؤ گے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جو دی گئی ان کو کتاب، یعرفونہ، یہ جانتے ہیں، کما یعرفون، جیسے یہ جانتے ہیں ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کو بھی وارننگ دی تھی، اور عیسائیوں اور بنی اسرائیل کو بھی بتا دیا کہ تم جانتے ہو، یہ ان کو کتاب دی گئی ہے، یہ ایسے جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، ہر چیز کو ایسے جانتے ہیں جیسا جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ یہ بیٹوں کی بات اس لیے آ گئی ہے کہ چونکہ ماں باپ کو تو بیٹے نہیں دیکھ سکتے، یعنی ان کی جو شرمگاہیں انہیں، مگر بیٹا جو ہے اپنی ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے، باپ کی گود میں پرورش پاتا ہے، تو اس کا ذرہ ذرہ ان کو علم ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کی فلانی جگہ پہ فلانا داغ ہے، فلانی جگہ پہ فلانا، تو اس لیے بیٹوں کا بتایا گیا ہے کہ یہ اس طرح، یعنی 2000 لوگوں میں ان کا بیٹا بیٹھا ہو تو وہ اپنے بیٹوں کو پہچان لیں گے۔ یہ اس طرح پہچانتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب کو اس طرح جانتے ہیں جیسے یہ ہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، بے شک یہ ایک ڈلہ اس میں ہے، یہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور چھپاتا ہے حق، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ سمجھتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو ان کے راہب ہیں، جو ان کے پادری ہیں، وہ ان کو پتہ ہے، وہ اپنی قوم سے چھپاتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں حق۔ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو چھپاتے ہیں حق، وہم یعلمون، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھپا رہے ہیں، ان کو پوچھا جائے گا یہ چھپا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جج کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ان کو کسی کو کوئی غم نہیں ہے کہ قبر دن کا دن کیسا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، بس لوٹو پیسہ، لوٹو بس پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسانیت کے ساتھ پیدا کیا انسانیت بہت بڑی چیز ہے، اور پیسے کی طرف انسان نہ دیکھے کہ پیسے کی طرف سے انسان اپنے دین سے غافل ہو جائے، اپنے مذہب سے غافل ہو جائے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے، اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے غافل ہو جائے، یہ کبھی بھی ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق نہ دے۔ الحق من ربک، یہ قرآن حق کے تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس تم مت ہو شک کرنے والوں میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ یعنی شروع میں اسلام جو پھیلا تو بہت تکلیف ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہتے تھے کہ میں کیسا طریقہ کروں کہ یہ لوگ ایمان لائیں اور یہ لوگ دین پہ آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حق کی طرف ہے، تمہارے پاس حق آ گیا ہے، بس تم تو کہتے تھے کہ یعنی میں غلط کہتا ہوں کہ یہ نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے
تسلی کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیاتیں بار بار قرآن میں آئیں گی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، پس تم مت ہونا شک کرنے والوں میں سے، تم شک کرنے والے نہ ہو، تم حق کی طرف سے ہو۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کا منہ پھیرنا ہے اس طرف، ہر ایک کا منہ پھیرنا ہے اسی کی طرف۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بس جلدی کرو نیکیوں میں۔ انسان کو چاہیے کہ برائیوں میں جلدی کرتا ہے تو کم سے کم نیکیوں میں جلدی کرے۔ نیکیوں میں ہر ایک کو پکارے کہ اپنا منہ پھیر لے اس طرف، اللہ کی طرف، اور نیکیوں کی طرف جلدی کرے، رغبت کرے فوراً، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ انسان کی زبان بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ انسان کے کان بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے، اس سے پہلے کہ انسان کو بے بس ہو جائے، تو انسان کو چاہیے تھے انسان دین اسلام اپنا لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف، نیکیوں کی طرف بڑھے، بدیوں کی طرف نہ بڑھے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہاتھوں کی میل ہے، اس کے پیچھے اپنا ایمان نہ گواؤ، جیسے ہمارے جج، ہمارے جو جرنیل ہیں اپنا ایمان گوا رہے ہیں، ایسا کبھی بھی نہ کرنا۔ اس کی طرف سے بیدار رہنا کہ آخرت بہت سخت ہے، زنکدان بہت سخت ہے، قبر بہت سخت ہے، ان کی طرف سے بیدار رہنا، جلدی کرو نیکیوں میں۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، کہیں بھی ہوگے تم لے آئے گا تم کو اللہ تعالیٰ تمام کو، تم کہیں بھی ہوگے، ہوا میں ہوگے، سمندر میں ہوگے، غاروں میں ہوں گے، مگر اس اللہ کے پاس تمام جمع ہوگے، جمیعا تمام اس اللہ کی طرف جمع ہوں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنایا، ایسے اللہ تعالیٰ قیامت بھی لائے گا، ایسے اللہ تعالیٰ انسان کو بھی فنا کر دے گا۔ دوبارہ پھر آیات آ گئی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہیں سے بھی تم نکلو، کہیں سے بھی نکلو، وہی وہ آ جائے کہ پہاڑ میں ہو، سمندر میں ہو، ہوا میں ہو، پہاڑ کے غار میں ہو، کہیں بھی ہو، تو تم فَوَلِّ وَجْهَكَ، منہ پھیر دو اپنا شطر المسجد الحرام، مسجد الحرام کی طرف۔ کہیں بھی ہو تم، کہیں سے نکلو تم، کہاں سے آؤ، بس اپنا منہ پھیر لو مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ناخبر نہیں ہے، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے عملوں سے باخبر ہوں، بے خبر نہیں ہوں، میں تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہوں جو بھی تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہیں سے بھی تم نکلتے ہو، منہ پھیر لو اپنا اس طرف مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا، کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنا منہ پھیر لو شطرہ اس طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، رہ نہ جائے لوگوں کی تم پر کچھ حجت۔ تم کہیں بھی ہو، کسی جگہ پہ ہو، بس تم منہ پھیر لو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم سفر میں ہوتے ہیں، بعض اوقات قبلہ ہمارے پیچھے ہوتا ہے، مگر چونکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا منہ قبلے کی طرف کیا تو ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ کہیں جب قبلہ معلوم نہیں ہے، کسی جگہ پہ، ایسی جگہ پہ تم جا رہے ہو یا گئے ہو کہ وہاں پہ قبلے کی سمت تمہیں معلوم نہیں ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کوئی اسلام بھی نہیں ہے، تو پھر تم اپنا منہ، اگر دھوپ ہو تو دھوپ کے مطابق تم کر سکتے ہو، اگر دھوپ نہ ہو، بادل ہو، یا اس طرف کوئی ایسا ذریعہ نہ ہو، تو بس تم کھڑے ہو جاؤ، کہیں بھی تم کھڑے ہو جاؤ گے، تم کہو کہ میرا منہ مکہ کی طرف کیا، خانہ کعبہ کی طرف کیا، اللہ اکبر، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ سفر کی نماز بھی ہے، یہ کہیں نامعلوم جگہ کی بھی نماز ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ وہاں کوئی کہے کہ یہ نماز نہیں ہوتی تو وہ جو ہے تو جو ان حیاتوں سے وہ انکار کرتے ہیں۔ میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ گروہ میرے ساتھ گیا تھا اور راستے میں ہماری عصر کی نماز آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہم بس میں تھے، یعنی گاڑی میں تھے، تو میں نے کہا نماز، تو کہتی ہیں کہ نہیں، ہماری تو وہ تبلیغی جماعت کی جو بہنیں وہ کہتی ہیں کہ اگر تمہیں قبلہ معلوم نہیں ہے اور تمہارے قبلے کا پتہ نہیں ہے تو تم نماز قضا کر لو۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط راستے پہ لوگوں کو نہ ڈالو، اور نماز قضا کرنا کہیں بھی نہیں ہے مسلمان کے لیے، کہیں بھی نماز کے قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے ان مسلمان کے لیے۔ بس
تم نماز پڑھ لو، قبول کرنے والا ہے اللہ کی ذات ہے، وہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یہ تبلیغی بہنوں کو چاہیے کہ یہ غلط مسئلے نہ بیان کریں، وہ بیان کریں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو تم منہ پھیر لو اس طرف اللہ کے رہ نہ جائے تم پر لوگوں کی کچھ حجت، یعنی بنی اسرائیل یہ نہ کہیں کہ تم بھی تو کبھی ادھر نماز پڑھتے ہو، کبھی ادھر نماز پڑھتے ہو۔ اگر تم ان کو کہہ دو گے کہ ہم دل میں کہتے ہیں کہ ہمارا منہ خانہ کعبہ کی طرف کیا، تو وہ چپ ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کا اپنا قبلہ ہے اور یہ صحیح کہتے ہیں، پھر ان کے پاس جواب نہیں ہوگا، ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں ان میں جو ظالم ہے، جو کتاب دی گئی ہے اہل کتاب بنی اسرائیل جو ظالم ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، پس تم نہ ڈرو ان سے، وَاخْشَوْنِی، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی، میں پوری کر دوں گا تم پر اپنی نعمتیں، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، اور ہو سکے کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں بنی اسرائیل کے بارے میں، جو ہمارے مسلمان ایسا کرتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، وہ بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ بس نماز نہ پڑھو تم خیر، تمہیں معاف ہے۔ معاف تو نہیں ہے کہیں بھی نماز، یہ ہماری تبلیغی بہنیں ایسے کرتی ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا اور ایسی باتیں کرتی ہیں۔ تو ایسا نہ کہو، بس تم نہ ڈرو اس سے، تم ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حق کی طرف جاتے ہیں، جو حق کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، جو حق کے راستے میں ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں، جو حق کی طرف میں اس کے بال بچوں کو تکلیفیں پہنچتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بہت بڑی جزائے خیر ان کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَیکُم، اور میں پوری کر دوں گا تم کو اپنی نعمتیں۔ کون سی نعمتیں؟ دنیا کی بھی آخرت کی بھی تم پر پوری کر دوں گا، وَلَعَلَّکُمْ تَہْتَدُونَ، ہو سکے کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تم قرآن کے احکامات کے مطابق عمل کرو گے، قرآن کی تعلیم کے مطابق عمل کرو گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکے کہ تم ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔